बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 जुलाई और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की नई वारदात। नोटिफिकेशन सामने आ गया। तहरीके इंसाफ के मेंबरान को आजाद डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि बड़ी वारदात डालने की तैयारी हो गई है। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड खबर आई है फटकती हुई कि वो अडयाला जेल जाकर इमरान खान साहब से मिलके सब कुछ खत्म करने को तैयार है। उसके साथ ही साथ जो कैप्टन ईमान दुरानी साहबा हैं उनको जो शॉक मिला है पब्लिक की तरफ से, जो पब्लिक ने अटैक बैक किया है, उससे वो सारा ओवर कॉन्फिडेंस जो उनका और उनके बॉस का हाई हुआ था। आपको पता है कि जो हाल ही में झड़प हुई थी हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद ये ओवर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी फजा बनी थी, वो सब हवा हो गई और अब ये सोचा जा रहा है कि गलती हमसे क्यों हुई, उस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज साहबा को शदीद डांट पड़ी है और कहा गया है कि वो पाकपतन जाएं। ये हमने कल बताया था, अभी तक वो गई नहीं, देखते हैं कि जाती हैं कि नहीं जाती। उसके साथ ही साथ बाजी ने यह भी कहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करें, उससे कैंसर फैलती है। जी हां, तो उस पर भी बात करेंगे और आखिर पर आपको एक खुशखबरी भी देंगे। 9 मई के बारे में एक अदालत ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है और 9 मई के गुब्बारे में से एक बड़ी हवा का हिस्सा जो है वो निकाल दिया है। मतलब कि 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद भी अब केसेस जब 9 मई से रिलेटेड अदालतों में जा रहे हैं तो वो वहां पर स्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि तमाम के तमाम केसेस झूठे हैं। तो पहली खबर की तरफ आते हैं और पहली खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये एक नोटिफिकेशन जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बारीक वारदात 2 तारीख कल का ये नोटिफिकेशन है, निकला ये आज है, डेट इस पर कल की है। जी हां, ये इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन असल में हमें हमारे जराए बता रहे हैं कि ये आज ही निकाला गया है, लेकिन कल की डेट में, या फिर रात गए कहीं इस पर सिग्नेचर करवाए गए। और ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि इससे पहले जो तहरीके इंसाफ के मेंबरान को आजाद मेंबरान या अदालत के फैसले के बाद जिनको तहरीके इंसाफ के मेंबरान डिक्लेयर किया गया था, याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब तहरीके इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको ये आजाद ही डिक्लेयर करेंगे, या कुछ लोग शायद जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसमें चले जाएंगे या फिर उनको आजाद डिक्लेयर कर देंगे। ज्यादा सूरत हाल यही बन रही है कि उनको आजाद ही डिक्लेयर करेंगे और फिर उस आजाद मेंबर पे तो कोई कदगन नहीं है ना, वो जिसको मर्जी ज्वाइन कर ले, तो फिर उसके बेस के ऊपर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर ये अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। सबसे पहली कार्रवाई लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में शुरू की जाएगी। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिरा दी जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। जो मेरे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये ऑफर दी जाएगी। अब वो ये ऑफर कबूल करेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनको ऑफर ये दी जाएगी कि वजीर आला आप ही रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने और वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसके साथ 52 मेंबर्स अपोजिशन के भी आए और आपको नंबर पूरे कर दिए जाएं। अगर पीटीआई वाले भी आपको वोट देके चीफ मिनिस्टर रखना चाहते तो हमें एतराज नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर भी आप ही होंगे, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक हमने बनाना है। तो आप सोचेंगे फिर फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जो इस वक्त इमरान खान साहब की डायरेक्शन होती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर, और जाहिर है वो लीडर हैं और उन्हीं के वोट से आज वजीर आला बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, और तमाम वुज़रा कैबिनेट के अंदर बैठे हैं और सभी को पता है कि ये अवाम का जो वोट है ये इमरान खान के नाम पर पड़ा हुआ है और ये असल में मैंडेट अवाम ने दिया है इमरान खान को। उस मैंडेट की हैयत में तब्दीली करनी है, उसकी साख्त में तब्दीली करनी है और उसकी साख्त में तब्दीली करने के बाद एक इमेज ये देना है कि जो वहां पर चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो खालिस्तन इमरान खान की वजह से नहीं बैठे हुए, बल्कि अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक और दूसरी चीजें उसमें आमेजिश करके, तो वो जो इमरान खान साहब की पकड़ है या उनका जो इम्पैक्ट है सूबे पर, उसको कम करने की कोशिश करनी है, या कम अज कम पब्लिक को दिखाना है कि देखें हमने इस असर को भी जायल कर दिया। दूसरी तरफ एएनपी ने यह खबर दी है कि हम ऐसे किसी हिस्से का, ऐसी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराने या बदलने पर हो, क्योंकि उन्हें भी पता है अंदर से
اب آپ سوچ رہے ہوں گے بڑا انہوں نے تو جمہوری قسم کا سٹانس لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اتنے جمہوری نہیں ہیں. ایمل ولی خان جو ہیں وہ جا کے بلوچستان سے سینیٹر بنے ہیں اور وہ بھی چودھری نظام الدین کی بیساکھیوں پر. تو انہیں اگر حکومت کے اندر کوئی بھی حصہ ملتے ہوئے نظر آتا ہو تو وہ بھاگ بھاگ کر لیں. ان کو پتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونا. اگر نیچے فارورڈ بلاک وغیرہ بنایا بھی گیا اور چیزیں بھی ہوئیں تو حکومت یہی رہنی، مطلب چیف منسٹر یہی رہیں گے، کیبنٹ یہی رہے گی. نیچے نظام الدین صاحب جو ہیں وہ شفلنگ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے وہ بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا. ایسے ہی فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا. ہم فی الحال حکومت وہاں پر نہیں گرانا چاہتے. لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ابھی تک انہیں یہی لگتا ہے کہ اوپر جو اصل سیٹ ہے چیف منسٹر کی اور وزراء کی، اس میں ہمیں کوئی حصہ نہیں ملے گا تو ہمیں اس گندے کام میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھنا ہوگا آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سارا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے اور اس پروسیس کی اصل وجہ آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ہیڈ آف سٹیٹ بنوانا ہے اور اسی وجہ سے اب آزاد ممبر ڈکلیئر کرا کے فارورڈ بلاک بنوا کر ووٹیں دلوا کر قومی اسمبلی میں تو ویسے ہی 2/3 اکثریت کے قریب معاملات کو لے گئے ہیں اور باقی جگہوں پر بھی یہی کام کرنے کی کوشش ہوگی تاکہ اس ساری چیز کو ڈیوائیڈ کیا جائے، پیسیفائی کیا جا سکے اور جو طاقت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی اسمبلیوں کے اندر، اس کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکے. یہ پورے کا پورا پروسیس ہے اور آخر پر پھر فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹ بنوا لیا جائے. اگلی خبر اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ وسعت اللہ خان صاحب نے یہ تجزیہ دیا ہے. خبر تو ظاہر ہے پرانی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی جماعت کی نشستیں پہلی مرتبہ نہیں چھینی گئیں. سپٹمبر 1971 میں عوامی لیگ پر مشرقی پاکستان میں پابندی لگ چکی تھی، بالکل جیسے تحریک انصاف پر لگائی تھی. عوامی لیگ کی 72 سیٹیں 72 سیٹیں جو تھیں جیتی ہوئی مختلف جماعتوں میں بانٹ دی گئی تھیں. ان سے چھین کر مختلف جماعتوں میں بانٹی گئی تھیں. یہاں بھی آپ نے دیکھا ہے، یہاں پر تو 72 سے بھی زیادہ سیٹیں جو ہے وہ چھین کر بانٹی گئی ہیں اور پھر الیکشن میں تو اور بھی زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ چھینی گئی تھیں. تو یہاں پر تو مشرقی پاکستان سے بہت ہی ڈفرنٹ حالات ہیں، مطلب کہ اس سے کہیں زیادہ ظلم ہے. وسعت اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ملک ٹوٹ گیا تھا. جی ہاں، وہ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ جو کارروائی کی گئی تھی 1971 میں، اس کے بعد ملک ٹوٹ گیا تھا. ابھی بھی ظاہر ہے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی جا رہی کہ ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا جائے اور ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش پوری ہے. لیکن اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور یہ جو لوگ سارے گھٹیا منصوبے بنا رہے ہیں یہ کامیاب نہ ہو سکیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پھڑکتی ہوئی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب جیل جانے کو تیار ہیں. خبر دی ہے کامران شاہد صاحب نے اور خبر ان کی یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے ملنے کو تیار ہیں اور مل کر تمام ڈفرنسز جو ہیں اور نفرت کی سیاست جو ہے اس کو دفن کرنے کو تیار ہیں. اچھا، میرے خیال میں یہ ایک ڈائیورجن ٹیکنیک ہے. میرے خیال میں کوئی ایسا پرپز نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بات کی حال ہی میں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کو ہر طرف سے مذاکرات کی بات سنائی دے رہی ہوگی. یہ ہمیشہ تب کی جاتی ہے جب عمران خان کال دینا چاہتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب احتجاج کی کال دیتے ہیں پولیٹکس میں تو آپ کی طاقت اتنی نہیں ہوتی. اگر آپ کال دے کر پھر بعد میں احتجاج نہیں کرتی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تو ظاہر ہے آپ اگلی دفعہ جب کال دیتے ہیں تو عوام بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ شاید آپ اس کال کو پھر واپس لے لیں یا یہ احتجاج اس طریقے سے نہ ہو. اس لیے ہر دفعہ جب یہ ڈائیورژن کریٹ کر کے احتجاج سے دور کر دیتے معاملہ تو خاصی ان کو کامیابی ملتی ہے کیونکہ عوام کے اندر مایوسی پھیلتی ہے اور وہی یہ پھیلانا چاہتے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا دوسرے تمام لوگ ہوں، بار بار تمام لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی تو میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب سے بھی ریلیٹڈ خبر جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور میں جانے کو تیار ہوں. حالانکہ اگر انہوں نے واقعی جانا ہوتا اور وہ واقعی نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہوتے تو وہ یاسمین راشد صاحبہ کو تو ادھر کوٹ لکھپت میں پاس ہی ہیں لاہور میں. اڈیالہ تو بہت دور ہے، کوٹ لکھپت تو پاس ہے. وہاں پر جیتی ہوئی سیٹ ہے یاسمین راشد صاحبہ نے جو جیتی ہے اور یہ ہارے ہوئے ہیں. یہ سب سے پہلے اس سے استعفیٰ دیتے اور پھر اپنی بیٹی کو بھی کہتے کہ 17 سیٹوں کے اوپر آپ کیسے حکومت میں بیٹھ سکتی ہیں، آپ بھی استعفیٰ دیں. ایسا کچھ نہیں ہے، نہ انہوں نے کرنا ہے نہ یہ کرنا چاہتے ہیں. دس از اے ڈائیورژن. ہاں یہ ضرور ہے کہ پولیٹیکلی کیونکہ یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں
پولیٹیکلی ان کے پاس سپیس نہیں ہے، تو یہ پولیٹیکلی پوسچرنگ کریں کہ دیکھیں ہم کتنے عظیم ہیں، ہم اپنے دشمن سے بھی ملنے کو تیار ہیں، سیاسی دشمن سے، اور مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. تو نواز شریف صاحب کو ریوائیو کرنے کے لیے، نون لیگ کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک ڈرامہ ضرور کر سکتے ہیں یہ جیل ویل جا کر، کیونکہ اس سے انہیں تھوڑی سی پبلک پرسیپشن میں بہتری ملے گی. لیکن اصل میں یہ کبھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے اور انہیں رہا نہیں کرنا چاہتے. یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ جیل ویل جائیں گے تو انہیں پبلک پرسیپشن میں بہت فائدہ ہوگا. وہ فائدہ لینے کے لیے چلے جائیں تو میں کہہ نہیں سکتا. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. ایمان دورانی، کیپٹن ایمان دورانی، میرا خیال شاید اب تو میجر ہوں گی وہ، میں نے کل بھی کہا، لیکن چلیں پہلے انہیں سب کیپٹن ایمان دورانی ہی کہہ رہے ہیں تو اسی نام سے بات کرتے ہیں. یا ہم چھوٹی بہن ہے ہماری، ہم انہیں فوجن کہہ لیتے ہیں، مطلب میل کو فوجی کہتے ہیں تو انہیں فوجن کہہ لیتے ہیں. تو فوجن صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹاک دی، وہ ٹاک ایڈٹ کر کے جاری کی گئی، اور وہ ٹاک جو ہے آئی ایس پی آر سے جاری کی گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے علم میں تھی، انہوں نے وہ ٹاک دیکھی تھی، اپروو کی تھی، پھر جاری کی تھی. اس کے اوپر جو پبلک بیک لیش آیا ہے اور جس طرح کی میمز بنی ہیں اور جس طرح کا میمز کے علاوہ سخت رسپانس آیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسی ویڈیوز بنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس میں کئی تو معیوب ویڈیوز ہیں جن کو میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا، ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن کئی ہیں کہ جو معیوب نہیں ہیں اور بہت ہی کریٹیو ہیں. مثلا جو ایمان دورانی صاحبہ ہیں ان کو کیمرے لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. اسی طرح ویگو ڈالے کے سامنے وہ کھڑی ہیں، پیچھے لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے اور وہ بتا رہی ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر ان لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. کیمرے لگانے کو بھی وہ نیشنل انٹرسٹ کہہ رہی ہیں. پھر ایک میز ہے، اس کے اوپر 2 بیلٹ باکسز ہیں اور ان کے اندر وہ ووٹوں کو چوری کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ میں نیشنل انٹرسٹ میں کر رہی ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، پورا ایک سمندر بھرمار ہے پوری کی پوری ویڈیوز کی، اور ان کے اوپر اتنا بیک لیش آیا ہے کہ اب ہماری اطلاعات ہیں کہ اس پر سوچا گیا ہے کہ یہ ویڈیو کیوں ریلیز کروائی گئی ہے. اس پر گفت و شنید ہوئی ہے باقاعدہ کہ یہ کیوں آپ نے یہ ایک فل ٹاس دی ہے جس کے اوپر اس طریقے سے عوام ریاکٹ کر رہی ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ اس اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہوئی جو جھڑپ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ. اس کے بعد سب کو لگتا تھا، اور زیادہ تر لوگ جن سے میں بات کرتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بس اب فیلڈ مارشل صاحب کو سطح خیریں ہیں. ان کو ریگریٹ تو ہوتا ہے کہ اب جمہوریت پاکستان میں بحال نہیں ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا گین کیا ہے. یہ جو حال ہی میں جھڑپ ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل سائڈ پہ بھی بڑا گین کیا ہے، اور اب لوگ شاید تھوڑا بہت مارجن دے دیں. جو لوگ پہلے ان کی سیاسی انوالومنٹ کو شدید ناپسند کرتے تھے شاید تھوڑا سا مارجن اب دیں، کیونکہ یہ جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور وقار بحال ہوا. یہی فیلڈ مارشل صاحب اور ان کے ساتھیوں کو لگتا تھا، خصوصی طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو. اسی اوور کانفیڈنس میں یہ جو فوجن ایمان دورانی صاحبہ ہیں ان سے یہ ویڈیو کروا دی گئی، اور پھر خدا کی پناہ جو کچھ ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا جس قدر برے طریقے سے بیشنگ ہوئی ہے. بلکہ مجھے ہماری کیونکہ وہ چھوٹی بہن ہے ترس آ رہا ہے فوجن صاحبہ کے اوپر کہ ان کو ظاہر ہے ان کے لیے بڑی یہ انگزائٹی ہوگی، ان کے لیے بڑا ڈپریشن ہوگا. ان کو ایک ینگ آفیسر جو ہے اس کی اتنی بیشنگ ہو رہی ہو، یہاں تو اچھا بلا کھنگ قسم کا سیاستدان ہو، اس کی 2 گھنٹے بیشنگ ہو جائے سوشل میڈیا پر تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے کئی دوست جو ہیں وہ ذرا سا لوگ تنقید کر دیں، ہمارے پی ٹی آئی کے اپنے کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کے پیچھے لٹ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ برداشت نہیں ہوتی اتنی جب بیشنگ ہو رہی ہو. لیکن یہ جو فوجن صاحبہ ہیں ان کی جتنی بیشنگ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو ڈی جی ایس پی آر ہیں اور پھر اوپر فیلڈ مارشل صاحب ان سب کی، اس کی مثال کم ہی ملتی ہے اتنے قلیل وقت کے اندر. تو میرا خیال ہے وہ شدید دل برداشتہ بھی ہوں گی، ڈپریشن میں بھی ہوں گی، لیکن شاید ان کو بھی اندازہ نہیں ہوگا. وہ تمام لوگوں نے جو انڈیا کے ساتھ جھڑپ ہوئی اس کے بعد جو اوور کانفیڈنٹ ہوئے، انہیں لگتا ہے کہ عوام کے اندر معاملات جو ہیں وہ مکمل بدل چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. عوام آپ کو جب جنگ ہوگی تو وہاں کریڈٹ دیں گے، ہم بھی دیں گے، عوام بھی دے گی. وہاں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام فوج کے. اگر ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے، ملک کا دفاع کرنا ہم سب کا فرض ہے، تو عوام آپ کے ساتھ وہاں. لیکن یہ جو آپ کی سیاسی کاروائیاں ہیں، یہ جو آپ ظلم و ستم ہے اور کرپشن کا بازار ملک کے اندر گرم ہے، اس پر عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. اس پر عوام آپ کا احتساب کرے گی، اور بالکل ایسے ہی کرے گی جیسے ابھی یہ فوجن صاحبہ کا تو بیچاری کا خام میں ہو گیا، یہ تو کیجویلٹی ہو گئی ہے ساری چیز میں. تو اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ ان کے لیے.
اور لرننگ کرو بھی ہے ان کے لیے. میرا خیال ہے اب آپ دیکھیں گے, کیونکہ آہستہ آہستہ واٹر گیج کیا جا رہا تھا کہ کیا ہم سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے واپس آ جائیں, ٹویٹر پر واپس آ جائیں. تو میرا خیال ہے جیسے ہاتھ جلتا ہے نا, اس طریقے سے جیسے توے کو ہاتھ لگ کے ہاتھ جلتا ہے, ہاتھ جلا ہے, پتہ چلا ہے کہ نہیں, غم و غصہ بہت ہے. اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جو عوام کی آپ سے ناراضگی ہے وہ سطحی نہیں ہے, وہ بہت ڈیپ ڈاؤن جا چکی ہے. آپ نے لوگوں کو اتنے زخم دیے ہیں, اتنے دکھ دیے ہیں, آپ نے لوگوں کا بھرم اتنا چور چور کیا ہے, اور لوگوں نے ایک جو امیج بنایا ہوا تھا اس کو اس طریقے سے آپ نے کرچی کیا ہے کہ اب جو عوام کا ڈسپلیجر ہے وہ بہت ڈیپ ہے. اور اس لیے چھوٹی سی چیز بھی جو عوام کو ملتی ہے, جیسے یہ ویڈیو ملی, اس کے اوپر جو ان کا اوور ویلمنگ رسپانس آتا ہے ٹورڈز دا نیگیٹو سائڈ, وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عوام کا جو ڈسپلیجر ہے اور عوام کی جو ناراضگی ہے وہ بہت ڈیپ ڈاؤن ہو چکی ہے. سوچنے کی, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے آپ کو, اگر آپ لے سکیں. لینے آپ نے نہیں ہے, نہ 1971 میں ہم نے لیے, نہ 80 میں لیے, نہ 90 کی دہائی میں لیے, نہ 2000 میں لینے نہیں ہیں ہم نے ہوش کے ناخن. لیکن بہرحال ہم تو یاد ہی کروا سکتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیجئے, کیونکہ اتنا زیادہ ڈسپلیجر جو ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور وہ ہے پلاسٹک سے کینسر ہوتا ہے, پلاسٹک سے دور رہیے. یہ کوئی اور نہیں, میری پیاری باجی مریم کہہ رہی ہیں. پھر مجھے پتا نہیں سوئٹزرلینڈ کیوں لینے جاتی ہیں, کیا لینے جاتی ہیں وہاں. تو باجی, آپ میری بہن ہے, میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں, آپ بھی پلاسٹک سے دور رہیں مہربانی کر کے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ خود بتا رہی ہیں کہ اس سے کینسر ہوتا ہے. تو مہربانی کیجیے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کینسر ہو. تو یہ صرف آپ دوسروں کو مشورہ نہیں دیں, آپ نے خود پر بھی یہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا جی, اگلی خبر بھی مریم صاحبہ سے ریلیٹڈ ہے. مریم صاحبہ کی پرسوں کھچائی ہوئی, انہیں ڈانٹ پڑی فیلڈ مارشل صاحب سے, اور یہ کہا گیا کہ آپ مری میں چھٹیاں کر رہی تھیں اور پیچھے پاک پتن میں جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور آپ میں سے کوئی آپ کی مین لیڈرشپ میں سے وہاں نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ اس پر انہوں نے آگے سے پرومس کیا کہ میں فوراً جاؤں گی. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو جمعرات کا دن تھا, اس دن انہوں نے ہیپ ہیزرڈلی پلان کیا پاک پتن جانے کا, کیونکہ انہیں ڈانٹ پڑی تھی. ٹویٹ ہم نے کر دیا تھا بدھ والے دن ہی کہ ان کو ڈانٹ پڑی ہے اور انہوں نے پاک پتن جانا ہے. ہماری اطلاعات یہ کہ انہوں نے پلان کیا تھا, جمعرات کو جانا چاہتی تھی, لیکن آگے معاملات درست نہیں تھے, معاملات کہیں بیک فائر نہ ہو جائیں, ٹک ٹاکس غلط نہ بن جائیں, اس لیے اس دورے کو کینسل کر دیا گیا. اب جو دورہ کیا جا رہا ہے وہ صبح مطلب جمعے والے دن جو ہے وہ دوبارہ یہ جو ہے وزٹ کرنے کی کوشش کریں گی. یہ اب کرتی ہیں کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن جو ہمارے ذرائع پاک پتن سے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ چیف منسٹر کا ارائیول جو ہے وہ انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ جمعے والے دن آئیں گے. اب کتنے بجے آتی ہیں کتنے بجے نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ پیچھے سے ڈانٹ پڑی ہے, جانا تو انہیں پڑنا ہے. اب یہ آج جمعے والے دن جاتی ہیں, بعد میں جاتی ہیں, لیکن پاک پتن میں جو ہمارے ذرائع ہیں بیوروکریسی میں اور دوسری جگہوں پر, وہ بتا رہے ہیں کہ کل مریم صاحبہ مطلب جمعے والے دن آ رہی ہیں. ویسے انہوں نے جمعرات کو جانا تھا, لیکن ایک دن لیٹ کر کے اب جمعے والے دن جا رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے آج کی, اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 ورکر, ایٹ لیسٹ 4 ورکر, 2 کہہ دیا میں نے, سہیل, اکرم, شازیب اور میرا خان, یہ چاروں ورکرز کو آج ہائی کورٹ نے رہا کیا ہے, فوری طور پر رہا کیا ہے 9 مئی کے مقدمات میں. ان میں 2 ایسے لوگ تھے جن پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اقدام قتل کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. تو جب ان سے پوچھا یہ گیا کہ انہوں نے کیسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے, تو بتایا یہ گیا آگے سے کہ قتل کرنے کی کوشش انہوں نے ڈنڈے سے کی ہے. پوچھا کون سا ڈنڈا, تو بتایا وہ جو جھنڈے کے اندر پتلی سی سٹک ہوتی ہے وہ ان سے برآمد ہوئی ہے. اس پر عدالت نے ظاہر میرا تو خیال ہے مسکرانے کے بجائے غصے میں ہی آئی ہوگی عدالت. پھر ایک سے کیا برآمد ہوا, ریکارڈ چیک کیا جو پولیس کا تھا, تو اس سے پی ٹی آئی کی ٹوپی سر پہ پہننے والی وہ برآمد ہوئی. تو ججز نے پوچھا کہ کیا اس ٹوپی اور ڈنڈے سے انہوں نے پولیس والے کو قتل کرنا تھا. بہرحال بابر اوان صاحب یہ مقدمہ لڑ رہے تھے, ان کی بھی ستائش بنتی ہے, انہوں نے بہترین جو ہے وہ آرگومنٹس کیے اس کیس کے اندر, اور آج یہ کیس جو ہے یہ دھڑم سے نیچے گرا ہے. 4 لوگوں کو فوری طور پر رہا کیا گیا ہے.
اور ان کو بے گناہ قرار دیا عدالت نے اور کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پولیس کو کہا ہے. اور اب آپ سوچئے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی عدالت ہے، اور میرا خیال شاید جو دونوں جج صاحبان ہیں وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والے ہی جج صاحبان ہیں. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والے جج صاحبان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیس سن کے کہا ہے کہ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، اور اس کے اندر کوئی سچ نہیں ہے، اور ان کو 10 سال کی قید ہوئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، لوور کورٹ نے ان کو 10 سال کی اقدام قتل میں سزا دے رکھی ہے، اور یہ بیچارے سزا کاٹ رہے ہیں، اور یہ 9 مئی کے گرفتار ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے 2 سال سے زیادہ عرصہ ان کو ہو گیا ہے جیلوں کے اندر، اور اب عدالت نے کہا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے، اس کے اندر تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اور عدالت نے اٹھا کے کیس کو باہر پھینک دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ذرا سا بھی میرٹ ہو، ذرا سا، میں کہتا ہوں 20% بھی میرٹ ہو اگر عدالت کے اندر، تو ایک بھی کیس 9 مئی کا جو ہے وہ ٹک نہیں سکے گا. اور پھر ہمیں ایمان دورانی صاحبہ جو فوجن صاحبہ وہ بتاتی ہیں کہ ہم سب کچھ ملکی انٹرسٹ میں کرتے ہیں. یہ پڑا ملکی انٹرسٹ جو آپ کو بتایا ہے، یہ عدالت کے اندر ملکی انٹرسٹ پڑا ہے. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ذرا سی بھی ایمانداری سے مقدمات سن لیے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی کورٹ کے اندر یہ مقدمات جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.